अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ोफ़िशा नकवी और प्रोग्राम सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नए मौजू के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि दौरे नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौन सी फ़रशुदा रिवायात थीं जिनका ना सिर्फ ख़ात्मा किया बल्कि एक अच्छी रिवायत से उनको रिप्लेस करके उस मुआशरे में एक मस्बत तब्दीली पैदा की। नाज़रीन, हम सब ये जानते हैं कि हर दौर में, हर मुआशरे में बहुत सारी रिवायात इस किस्म की होती हैं जिनकी जो नौयत होती है वो दकियानूसी होती है, लेकिन साल साल से वो रिवायात उस मुआशरे में चलती आ रही होती हैं और जो लोग होते हैं उनके साथ इतना रिलेट कर रहे होते हैं कि उनके ख़िलाफ़ बात करना या उनके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से डिस्कशन करेंगे कि हमारे इस मौजूदा दौर की वो कौन सी फ़रशुदा रिवायात हैं जिनको हम अभी भी प्रैक्टिस करते हैं और सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें उसमें क्या सबक मिलता है। प्रोग्राम में हमारे साथ मारूफ सीरत निगार और सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब मौजूद हैं। सर, आपको प्रोग्राम में बाकायदा खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि दौरे नबवी में वो कौन सी रिवायात थी जिनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ात्मा किया, जो फ़रशुदा रिवायात थी। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का उन्वान जो है, मैं समझता हूँ कि अपने अंदर जहाँ बहुत सारी दिलचस्पी रखता है वहाँ पर बहुत सारा खैर भी समेटे हुए जी। हिदायत और रहनुमाई के कई दबिस्तान इसके अंदर मौजूद हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, जिसे हम उर्फ़ आम में सीरत कहते हैं, उन पर काम करने वालों की एक बड़ी तादाद, जहाँ मुख्तलिफ़ हवालों से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी शख्सियात से मुमताज़ और मुनव्वर करती हुई नज़र आती है। बाकी जो लीडर और रहनुमा हैं उनकी निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके ख़साइल और उनके फ़ज़ाइल की बुनियाद पर यानी एक जुदागाना तशख़्ख़ुस से याद करते हैं। वहाँ हम ये देखते हैं कि एक बहुत मारूफ सीरत निगार डॉक्टर ल्यूरेंट ज़ेस्लर ये बात कहता हुआ हमें नज़र आता है। वो उनका तज्ज़िया ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर वैसे तो बेशुमार खैर और ख़ूबी के ऐसे हवाले मौजूद हैं जिनकी निस्बत से आप दुनिया भर के अंदर एक अपना नामवर मकाम और मर्तबा रखते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो एक नुमायाँ हवाला आपकी ज़िंदगी का ऐसा जिसे शायद कोई इंसानी तारीख़ का रहनुमा उसमें आपका मुकाबला नहीं कर सकता, वो ये है कि जिस अंदाज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के सोशल टैबूज़ को एड्रेस किया है, समाजी इल्लतों को, वो बुराइयों पर मबनी, जहालत पर मबनी ऐसी रिवायात जिनका ख़मीर जो है वो किसी न किसी अंदाज़ में जहालत से उठा हुआ था और मुआशरे के अंदर इतनी रासिख़ हो चुकी थी कि उनके ऊपर मुआशरा फ़ख्र करता हुआ नज़र आता था। यानी एक अजीब मामला था कि आप ये देखें कि जो जितनी ज़्यादा जहालत पर मबनी रिवायत थी उस पर इतना ज़्यादा फ़ख्र किया जा रहा था। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि अल्लाह ने इंसानी तारीख़ के सबसे बदतरीन मुआशरे के अंदर अपना सबसे बेहतरीन रसूल भेजा। सबसे बेहतरीन रसूल इसलिए भेजा। और आप ये देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ल्यूरेंट ज़ेस्लर और इस तरह के बहुत सारे सीरत निगार इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दलेरी के साथ और बग़ैर मसलियत का शिकार हुए अपने ज़माने की वो जो ख़बासतें थीं, वो जो इल्लतें थीं, जो इंसानों को अपना महकूम बनाने के लिए, उनकी तज़लील का कुछ सामान करने के लिए, कुछ चीज़ों को रिवायत के अंदर अपने मुआशरे की रिवायात में शामिल कर रखा था, हुजूर उनके सामने बिल्कुल शीशा पिलाई हुई दीवार नज़र आते हैं। और ज़ाहिरी तौर पर कई मामलात में हुजूर इकलौता उस अमल का उसकी नफ़ी करते हुए उसके सामने खड़े हुए नज़र आते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हुजूर की वजूद की बरकत से, हुजूर की तालीमात की बरकत से आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा मुआशरा जो है वो खैर की तरफ जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए ना कि ये वो मुआशरा है जिसकी हालत ये है, यानी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उस मुआशरे की फ़िक्री पस्ती का क्या आलम होगा, जिस मुआशरे के अंदर एक मर्द अपने बच्चे को बोसा नहीं दे सकता था, उसे चूम नहीं सकता था, एलानिया अपने दोस्तों की मजलिस में मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता था। अगर कोई आदमी फ़र्त जज्बात में आकर अपने अहबाब की मौजूदगी में अपने बेटे को चूम लेता तो बहुत देर तक उसके दोस्त अहबाब उसे तमस्खुर का निशाना बनाया करते, क्योंकि वो कहते थे कि ये इस मुआशरे की रिवायत है
کہ مرد جو ہے یہ کام، یہ جو اس کو شفقت کا اظہار کرنا ہے، بچے سے محبت کرنی ہے، اس سے لاڈ کرنا ہے، وہ نرمی کا جسچر دینا، وہ کہتے تھے یہ تو ماں کا کام ہے، یہ تو عورتوں سے منسوب عمل ہے، یہ تو جو اس کی بڑی بہن ہے اس کی روایت میں ہونا چاہیے. یہ مرد کی شان کے خلاف سمجھا جاتا تھا کہ ایک مرد جو ہے وہ اپنی اولاد کو چومے. آپ تصور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل ٹیبوز کو توڑنے کے حوالے سے کتنا بڑا انسانی تاریخ میں کنٹریبیوشن ہے، کتنا بڑا آپ کا اس کے اندر عمل دخل اور کارنامہ ہمیں نظر آتا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جہاں پر اپنے بچوں کو چومنے کی اجازت نہیں تھی نا، میرے کریم رسول نے اس معاشرے میں دشمن کے بچوں کو چوم کر دکھایا. اور ایسی آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ جہاں اپنے بچے نہیں چومے جا سکتے، کجا یہ کہ اپنے بچوں کو چومنے سے روایت کا آغاز کرتے. حضور نے یہ شفقت اور محبت جو عین فطرت کے انسانی فطرت کا خاصہ ہے اور ایک فرسودہ روایت اور جہالت کی بنیاد پر نہ جانے کہاں سے اس معاشرے کے اندر در آئی تھی، اس کے اندر شامل ہو گئی تھی. حضور نے اس روایت کو توڑا اور کہاں سے اسے توڑنا شروع کیا؟ اپنے بچوں سے تو محبت اور شفقت کی وہ جو بدترین دشمن تھے ان کے بچوں کو بھی چوما، ان کو گلے سے لگایا. اور پورے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ سارے روایات جنہوں نے اس معاشرے کو ایک خباثت پر مبنی معاشرہ بنا دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ان سب کو ایڈریس کیا. یعنی آپ سمجھ سکیں کہ اس معاشرے کی فکری پستی کا عالم یہ ہے. معاشرے کے اندر غلام کو اپنے مالک کی موجودگی میں سائے میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی. آپ ذرا حجاز مقدس عرب شریف کی گرمی کا اندازہ کیجیے اور تصور کریں کہ عین اس چٹیل گرمی جو ہے اس کے اندر غلام کو اپنے مالک کی موجودگی میں سائے کے اندر اگر جگہ ہے بھی تب بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی، تاکہ دور سے دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکے کہ ان دونوں میں سے غلام کون ہے اور مالک کون ہے. ایسے معاشرے کے اندر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند برسوں میں اس معاشرے کی ایسی تربیت فرمائی کہ تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف تشریف لا رہے ہیں اور عالم یہ ہے کہ غلام جو ہے وہ سواری کے اوپر ہے اور آپ خود پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ جو معاشرے کے اندر تبدیلی ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آئی. ڈاکٹر صاحب آپ نے دور نبوی کے سوشل ٹیبوز کی تو بہت اچھی منظر کشی کی. اب ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس دور جدید میں، موجودہ دور میں جو ہم رہ رہے ہیں، یقیناً بہت ساری ایسی پریکٹسز ہیں جو آج کے دور میں بھی فرسودہ ہیں اور ان رسومات کو ہم بڑے فخریہ انداز میں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے مطابق وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ہر زمانے کی جیسے کچھ علمی خوبصورتیاں ہوا کرتی ہیں جن کی نسبت سے وہ زمانہ پہچانا جاتا ہے، اس کو یاد رکھا جاتا ہے اور بجا طور پر وہ فخر کر سکتا ہے باقی زمانوں کے اوپر. جس طرح کچھ قبائل، کچھ علاقے، کچھ ملک اپنے خاص ماحول کے اندر موجود علم کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں نا، اسی طرح ہر زمانہ، قبائل، علاقے کچھ جہالتوں کی وجہ سے بھی جو ہے ان اپنی ایک خاص شہرت رکھتے ہیں. بالکل بجا فرمایا. اور جیسے ہر زمانے کی کچھ علمی خوبصورتیاں ہوا کرتی ہیں، اسی طرح ہر زمانے کے کچھ جہالت پر مبنی داغ بھی ہوا کرتے ہیں. اور ان داغوں میں جو نمایاں داغ ہوتے ہیں وہ رسوم اور رواج کی شکل میں نسل در نسل ان خاندانوں، ان ریاستوں، ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ ٹریول کرتے رہتے ہیں. ہم جس زمانے کے اندر ہیں اس کے اندر بھی جوں ظاہری علم بڑھتا جا رہا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اور بڑے دکھ سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جوں ظاہری علم کے معیارات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رسوم و رواج کے حوالے سے ہم زیادہ فرسودگی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. ہم اپنے معاملات کے اندر، روزمرہ کی گفتگو کے اندر بے شمار ایسے معاملات ہیں جنہیں اجتماعی طور پر ہم ان کی بڑی یعنی نفی کرتے ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں، اس کے خلاف بولتے ہیں اور لوگوں کو بھی قائل کرتے ہیں. لیکن جب وہی معاملہ ہماری اپنی ذات، ہمارے خاندان، ہمارے خانوادے، ہماری قبیلے کے ساتھ وابستہ اس کا مرحلہ آتا ہے تو مجبوراً ہم کسی مصلحت کا شکار ہو جایا کرتے ہیں اور اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں اس معاشرے کے اندر کون ایسا شخص ہے جو جہیز کی لعنت سے واقف نہیں ہے؟ کون ایسا شخص ہے جو اس کی وجہ سے جو معاشرے کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو خاندانی نظام کے اندر ایک دراڑ پیدا ہوتی ہے، جو ایک سوشل فیبرک ہے اس پوری سوسائٹی کا، وہ جس طرح ہٹ ہوتا ہے؟ کیا کوئی ذی شعور آدمی اس معاشرے کے اندر ایسا ہے جو اس کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا. لیکن کیا روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی شادیاں جو ہیں ان میں ایک بڑی تعداد میں شادیاں ایسی نہیں ہمیں نظر آتی جن کے اندر جہیز اتنا
بڑھا چڑھا کر اور اتنا اعلانیہ اور فخریہ بیان کر کے جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے اور پہنچایا جا رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اصل سبب کیا ہے؟ جب میں کسی اور کی بیٹی کی شادی کے معاملات میں پر تبصرہ کرتا ہوں تو اس وقت تو مجھے جہیز جو ہے وہ علت نظر آتی ہے، ایک خرافات میں سے ایک عیب اور برائی نظر آتی ہے۔ لیکن جب یہی معاملہ میری اپنی بیٹی، میری اپنی بہن یا میرے گھر میں آ جاتا ہے، میرے پاس بہت ساری ایسی مصلحتیں آ جاتی ہیں، بہت سارے ایسے جواز آ جاتے ہیں جن کی بنیاد پر وہی علت، وہی عیب اسے مجھے کسی نہ کسی مصلحت کے تحت مجبوراً اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک معاشرے ان رویوں کی بنیاد پر منافقانہ روش کو ترک نہیں کرتے، اس وقت تک معاشروں کے اندر اچھی روایات جو ہیں وہ پنپتی نہیں ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی حیات طیبہ پر ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تو سیرت نگار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگ جب حیرت کا شکار ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنے مختصر سے وقت کے اندر اپنے معاشرے کی اتنی ساری خرافات جو تھیں ان کو خیر کے ساتھ کیسے تبدیل کیا، وہ جو بری روایات تھیں وہ کیسے ایک دم تبدیل ہو گئیں، وہ معاشرہ جو اخلاقی پستی کی اس عطا گہرائی کے اندر اترا ہوا تھا وہ پوری دنیا کے معاشروں کے لیے رہنما کیسے بن گیا۔ تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بات جو اہل سیرت ہمیں بتاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تیزی کے ساتھ ان بری روایات کا خاتمہ کیا اور ان کی جگہ پر نئی اور اعلیٰ عرفہ انسانی اقدار پر مبنی روایات کا احیاء کر دیا، ان کو جاری کر دیا۔ آج کے معاشرے کے اندر بھی ہمیں یہ جو ایک بہت بڑے درجے کے اوپر علتیں نظر آتی ہیں، ان کو دور کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ان خرابیوں سے جان بچائی جائے اور اس کے بالمقابل جو اچھی روایات ہیں، جو انسانی زندگی کے وقار کو مجروح نہیں کرنے والی روایات، جو پازیٹیو چینجز ہیں، ان کے لیے دروازے کشادہ کیے جائیں اور ان کو قبول کیا جائے۔ محض اس بنیاد پر ہم بہت سارے خیر سے محروم ہو جایا کرتے ہیں کہ یہ ہماری روایات کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان میں نہیں ہوتا، یہ ہمارے علاقے میں نہیں ہوتا، ہمارے قبیلے میں نہیں ہوتا۔ بھائی خیر ایک ایسی خوبصورت چیز ہے کہ جس وقت آپ کی رسائی اس تک ہو تو آپ کو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ میں اور آپ تو اس کریم رسول کے ماننے والے ہیں جس نے دنیا سے جاتے وقت اپنے اصحاب کے ساتھ آخری خطاب میں وہ ایک عظیم الشان سرمایہ اور ازلی ابدی اصول آپ کے لیے اور میرے لیے اور آخری آنے والے امتی تک کے لیے چھوڑا۔ حضور نے فرمایا کہ ہر خیر میری سنت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے رسول نے آپ کے لیے اور میرے لیے 1500 سال کی مسافت پر ایک پیغام چھوڑا ہے کہ اپنے زمانے کے اندر آنے والے ہر خیر کو ایسے قبول کرنا ہے جیسے میری سنت کو قبول کرتے ہو۔ اس کے لیے اپنے مزاج، اپنے رویے، اپنے معاملات، اپنی عادات اطوار میں ایسے کشادگی پیدا کرنی ہے، گنجائش پیدا کرنی ہے جیسے میری سنت کے لیے اس کے اندر رستہ نکالتے ہو، اس کے لیے گنجائش پیدا کرتے ہو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس خیر کے اندر جہاں باقی خوبیاں موجود ہیں، حسن موجود ہے زندگی کا، وہاں پر جو اچھی روایات ہیں ان کے لیے بھی اپنی زندگی میں اور معاشرے کے اندر دروازہ کھولنا چاہیے اور گنجائش پیدا کرنی چاہیے۔ شاید یہی ریزن ہوگا جس سے ہم باقی جو روایات ہیں ان سے بچ بھی سکتے ہیں، جو فرسودہ روایات ہیں۔ جی ناظرین، تو پروگرام میں جو سوشل ٹیبوز ہے اس کی گفتگو کو جاری رکھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری گفتگو ہو رہی تھی آج کے دور کے جو سوشل ٹیبوز ہیں ان کے حوالے سے۔ جب آپ نے اپنی بات مکمل کی تو وہیں میرے ذہن میں ایک سوال یہ آیا کہ ان پریکٹسز کو ختم کرنا یقیناً اپنے آپ میں ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ سالہ سال سے وہ پریکٹسز چلی آ رہی ہوتی ہیں اور خاص طور پہ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ بڑے کلوزلی ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس دور کی جو یہ روایات ہیں، جو ٹیبوز ہیں، ان کو نوجوان نسل یا یوتھ کس طریقے سے ختم کر سکتی ہے بڑوں کی دل آزاری کیے بغیر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں اور آپ کی زندگی سے ایک ہدایت اور رہنمائی جو ہے اسے لینے کے لیے جاننے کے عمل میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ان فرسودہ روایات سے معاشرے کو پاک کرنے کا اہتمام کیا، اپنے اصحاب کو اس کی تربیت دی کہ انہوں نے بغیر کسی مصلحت کا شکار ہوئے ان جو آلائشیں ہیں ان سے معاشرے کو پاک کرنا ہے تاکہ
معاشرہ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں اس فلاحی جو معاشرہ ہے وہ بن سکے، جس کے اندر مساوات موجود ہو، عدل کا نظام موجود ہو، لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا احساس جو ہے وہ خوشگوار ہو، نہ صرف اس معاشرے کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی زندگیوں کے اندر ایک طمانینت کا احساس نظر آئے، بلکہ جو اس معاشرے کو دیکھے یا اس معاشرے کے بارے میں حتیٰ کہ سوچے اسے بھی اس سے خوشگواریت پہنچے اور اسے یہ احساس ہو، لوگ اسے ایک آئیڈیل معاشرے کے طور پر لے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اپنے اصحاب کی تربیت کی، وہاں اس تربیت میں ہی یہ اہتمام بھی فرمایا کہ یہ سارا عمل، یہ جو تبدیلی کا خوشگوار عمل ہے، اسے اس انداز میں کیا جائے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کجا یہ کہ والدین اور بزرگوں کی دل آزاری ہو، معاشرے کے اندر رہنے والی کسی بھی جو طبقہ زیست ہے، کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی کو اس انداز میں اس کی دل آزاری نہ ہو کہ وہ معاشرے کے اندر ایک تخریب کا باعث بن جائے، مزید تقسیم کا باعث بن جائے، نفرتوں کا باعث بن جائے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اہتمام کے ساتھ اور ایک لمبے وقت صرف کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مزاج کو تبدیل کیا۔ آپ تصور کریں یہ کون سا معاشرہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے؟ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جہاں پر جہالت کا یہ عالم ہے، کراہت کا یہ عالم ہے، کرختگی کا یہ عالم ہے، دل ان کے اس درجے کے اوپر جو ہے وہ سخت ہیں کہ لوگوں کو اپنی بیٹیوں کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو وہ پہلی فرصت میں ان کو زمین بوس کر دیتے ہیں، زمین کے اندر دفنا دیتے ہیں تاکہ یہ ان کے لیے معاشرے کے اندر ایک شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ وہ معاشرہ جس معاشرے کے اندر بچیوں کو پیدائش کے فوراً بعد زندہ درگور کر دینا جو ہے وہ ایک عام سی بات تھی، اور اس میں فخر کیا جاتا تھا، فخر کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاشرے کے اندر اپنی شہزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کس اعلیٰ عرفہ درجے کی عزت کا اہتمام فرمایا۔ اس معاشرے کے اندر آپ تصور کیجئے نا، جہاں پر لوگ اپنی ازواج کا نام لیتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے تھے، اپنے نکاحوں کو ظاہر نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ اس سے لوگ جو ہے وہ ان کے اہل حرم تک جو ہے وہ ایک تصور قائم کر لیں گے اور ان کے بارے میں جاننا شروع کر دیں گے اور اس کی ٹو میں لگ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جہاں عورت اتنی پسی ہوئی تھی، اتنی اس کے بارے میں پست سوچ پائی جاتی تھی، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی وہ جو پاکیزہ خوبیاں ان کے مزاج اور کردار کے اندر خود حضور کی تربیت کی وجہ سے آئی تھیں، ان کا کس عزت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نام لے کر اپنے اصحاب کے ساتھ اس کو شیئر کیا۔ تو یہ اس معاشرے کی آپ تصور کر سکتے ہیں نا کہ جہاں پہ نام لینے کی وہ نہیں تھی، یعنی روایت موجود نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام اور ان کے خصائل کو مثالیہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر کے حقیقت میں تربیت کیا کی کہ معاشرے کے اندر کسی کے اندر بھی خوبی موجود ہو، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ عورت ہو، خواہ وہ بچہ ہو، خواہ وہ بزرگ ہو، اگر اس کے اندر خوبی موجود ہے اور اس خوبی سے باقی لوگوں کی زندگی کے اندر کوئی رہنمائی اور خیر آ سکتا ہے تو اس کو مثالیے کے طور پر، آئیڈیل کے طور پر، رہنما کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے۔ اور اسی پریکٹس کو اب ہم نے خود سیکھنا ہے اور اس کو کامن بنانا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز ہمیں نا ان روایات کے ساتھ ایک اور بیہیویئر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں جان بوجھ کے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو پریکٹس کرنا غلط ہے، ہمیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود مصلحتاً یا لاشعوری طور پر ہم اس کی خود ساختہ دلیلیں اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز بدلنی نہ پڑے، تو اس چیز سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، اپنے رویے سے، اپنے قول سے بھی اور اپنے فعل سے بھی، اپنے عمل سے بھی یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ معاشرے کے اندر جب کوئی علت پائی جاتی ہے تو آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس کا راستہ روکنا ہے۔ بالکل، بے شک۔ جتنا یعنی زبانی طور پر آپ کسی چیز سے نفرت کا اظہار کرتے رہیں اور وہ آپ کے عمل کا حصہ رہے تو وہ گندگی، وہ تعفن آپ کے معاشرے کے جسم سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ عملی طور پر ایک اپنی مثال پیش کریں اس سے برات کی، اس سے علیحدہ ہونے کی، اور اس کو ریپلیس کریں کسی خیر پر مبنی چیز کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے وہاں پر کثرت کے ساتھ مختلف چیزوں کے اوپر جھوٹی قسم کھانے کی ایک روایت موجود تھی، اور عرب اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے تھے، حتیٰ کہ اپنے جو معبود ہوتے تھے، عبادت کرنے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، ان تک کی قسمیں کھانے میں وہ عار محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور کا اسوہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میسرہ غلام جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف سے حضور کے ساتھ سفر تجارت کے اندر شریک ہیں،
وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو آ کے واپسی پر حضور کا کیا احوال بیان کرتے ہیں کہ ایک تاجر آتا ہے اور حضور سے اس مال کو کئی گنا نفع کے ساتھ خریدنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، اور شرط یہ لگاتا ہے کہ آپ وہ جو معبودان باطلہ ہیں ان میں سے کسی کی قسم کھا لے تو مجھے تسلی ہو جائے گی، میں یہ سارا مال آپ کی منہ مانگی قیمت پر اسے آپ سے خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال، اس سودا جس کے اندر ایک بڑا وسیع پیمانے کے اندر جو ہے وہ فائدہ ظاہری موجود تھا، اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ جھوٹی قسم کھا کر اس کو بیچنا پڑ رہا ہے یا جھوٹے معبود کی قسم کھا کر بیچنا پڑ رہا ہے تو میں اسے کبھی بھی نہیں بیچوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور اس کو تحفہ وہ سامان جو ہے وہ نہیں بیچتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ منڈی میں گھومنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جتنا مال آپ کے پاس اس وقت موجود ہے وہ بھی، اور جس کا آپ مجھ سے عہد و پیمان کر کے جائیں گے، میں اس کا بھی سارا جتنی رقم ہے وہ ساری کی ساری آپ کو ادا کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جو جھوٹے خدا کی قسم کھانے کے عوض اپنا سارا مال اس کا سودا قربان کر سکتا ہے، وہ یقیناً سچا آدمی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کا اظہار کیا، اسے تبلیغ نہیں کی کہ تم جھوٹ بولنا بری بات ہے، جھوٹی قسم کھانا بری بات ہے، جھوٹے معبود کی قسم کھانا بری بات ہے، یہ تبلیغ بھی کی جا سکتی تھی، اور یقیناً سرکار دو عالم کی وہی مدلی زبان سے اگر یہ بات اس تک پہنچتی تو اس کے دل کے اوپر وہ دستک دیتی، خیر کا ذریعہ بنتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے زیادہ اپنے عمل کے ساتھ اس جھوٹی روایت کو، اس فرسودہ روایت کو اس معاشرے کے اندر توڑنے کی کوشش کی۔ تو حضور نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کی۔ ہمیں بھی اپنے معاشرے کے اندر اگر ان فرسودہ روایات کو ختم کرنا ہے تو اپنی ذات سے اس کا آغاز کرنا پڑے گا، اپنے گھر سے ان فرسودہ روایات کو نکالنا ہوگا۔ جب میرے گھر سے وہ نکلتی ہوئی نظر آئیں گی نا تو کچھ وقت کے بعد آہستہ آہستہ اس کا اثر میری گلی میں نظر آنا شروع ہوگا، میرے محلے میں نظر آنا شروع ہوگا، میرے شہر سے یہ اثر ہوتا ہوا میرے ملک پورے میں پھیل جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم نے پورے پروگرام میں جو بھی گفتگو کی تو بار بار ہم نے ہارڈ کور معاشرے اور ہارڈ کور روایات کا ذکر کیا، دور نبوی میں بھی اور آج کے دور میں بھی۔ اچھا، دور نبوی میں جو یہ ہارڈ کور روایات تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قوت سے اس چیز کا خاتمہ کیا؟ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم نے جس عمل سے منع کیا لوگ اس چیز سے منع بھی ہو گئے، تو کہاں سے وہ قوت آئی، وہ طاقت آئی، وہ ہمت آئی جس نے ایک بار کہنے سے اس چیز کو جڑ سے ختم کر دیا؟ انسانی تاریخ کے سارے مورخین جہاں پر اس بات پر حیرت زدہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتہائی آلودہ معاشرے میں بطور فرد واحد ان ساری خرافات کے خلاف کیسے علم جہاد بلند کیا۔ ایک آدمی کس قوت اور یقین کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے کہ ان کے کھڑے ہونے، ان کی استقامت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں پر سے یہ جو غفلت کا ایک زنگ ہے اس کو اتارنا شروع کرتا ہے، لوگ آہستہ آہستہ ہلکا بگوش اسلام، ہلکا بگوش خیر ہونا شروع ہوتے ہیں، اس دین کی جو آغوش رحمت ہے اس کا حصہ بننا شروع ہوتے ہیں، اور پھر وہ پورا معاشرہ ان ساری علتوں خرافات سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے۔ جہاں سارے مورخین اس بات پر حیران ہیں، وہیں پر ان سب کی حیرت اس سوال کی شکل میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی نور نبوت کی برکت سے اپنے معاشرے کو جو ہے وہ اجلا کرنے کے لیے اپنا کردار پیش کیا، لیکن اس معاشرے کے اندر یکا یک ایسی کیسے تبدیلی آ گئی؟ اس کا محرک، اس کا بنیادی سورس کیا تھا کہ وہ معاشرہ جو صدیوں پر محیط ان علتوں، خرافات، ان برائیوں کا شکار تھا، ایک دم انہوں نے کیسے اپنے آپ کو چھوڑ دیا؟ بالکل ایسا ہی، ان کی جڑیں جو تھیں وہ کتنی راسخ ہو چکی تھیں اور کتنی گہری تھیں کہ ماحول یہ تھا کہ یعنی برس نہیں، صدیوں سے روایات یہ جو ہیں وہ ان کے اندر جڑ پکڑ چکی تھیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا نور ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور حضور کے ساتھ اطاعت کا ایک رشتہ ہے، اس نے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کیا کہ وہ جو صدیوں پر محیط ایک روایت کا سلسلہ موجود تھا، حضور کے ایک ایک فرمان کی آنے پر وہ نہ صرف یہ کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ اس کی جگہ پر ایک مستقل خیر جو ہے وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ آپ تصور کیجئے نا، یہ وہ مدینے کا معاشرہ ہے جہاں پر کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر کسی نہ کسی انداز میں شراب جو ہے وہ
दस्तरखान का हिस्सा नहीं बनती है। हर दस्तरखान की हर ज़ीनत होती दस्तरखान थी। की जीनत हुआ करती थी। लेकिन जब मेरे करीम रसूल की तरफ से अल्लाह का आत्मी फरमान पहुँचाया जाता है कि ये शराब आज से मुतलकन हराम करार दे दी गई है, तो वही मदीना जो अपने हर दस्तरखान के ऊपर इसे ज़ियाफ़त का लाजमी हिस्सा समझता है, उसकी गलियों में इतना कीचड़ कर दिया जाता है, इतनी शराब बहाई जाती है कि आसानी से सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। ये जज्बा अपनी इतनी मुस्तकिल सदियों पर मुश्तमिल इस रिवायत और आदत को ख़त्म करने का जो बुनियादी मुहर्रिक था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका जुड़ना था। आज के मुआशरे में भी अगर हम अपनी इन फरसूदा रिवायात से जान छुड़ाना चाहते हैं तो उसका एक बहुत बुनियादी मुहर्रिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सरकार दो आलम का अदब और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात, ये ऐसे सरमाए हैं कि जिनके पा लेने के बाद ये जो खैर की तरफ सफ़र है ये इंसान का आसान हो जाता है और मुआशरे जो हैं वो इन इल्लतों से पाक होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत ही खूबसूरत बात की और इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम का हम इख्तिताम करेंगे। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो ये गुफ्तगू थी इससे आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप डिस्कवर पाकिस्तान के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और हमें अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम के एक नए मौजू के साथ जल्दी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।